नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आईना कौनैन अलामत है खुदा की, दुनिया की हर शय में सदाकत है खुदा की। आईना कौनैन अलामत है खुदा की, दुनिया की हर शय में सदाकत है खुदा की। लारैब वो सुनता है खामोशी की भी आवाज़, लारैब वो सुनता है खामोशी की भी आवाज़। नाकाबिले तो दिल समात है खुदा की। है दिल के इरादों पे निगाहों की रसाई, है दिल के इरादों पे निगाहों की रसाई। एहसास से भी तेज़ बसारत है खुदा की, एहसास से भी तेज़ बसारत है खुदा की। हम जिसको समझते हैं कि फिरदौस नज़र है, हम जिसको समझते हैं कि फिरदौस नज़र है। ये अर्ज़ व समात पे रहमत है खुदा की, ये अर्ज़ व समा पे रहमत है खुदा की। तलुए शम्सो कमर से पहले मैं तुझ पे आका दरूद भेजूँ, तलुए शम्सो कमर से पहले मैं तुझ पे आका दरूद भेजूँ। हर एक शामो सहर से पहले मैं तुझ पे आका दरूद भेजूँ। और मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद कि मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और उसके प्यारे महबूब नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रसूल मुहतशम हबीब किबरिया अहमद मुजतबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद व सलाम के बाद तमाम सामाईन को, तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। सामाईन व नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान कादरी इस्लाम या हुसैन से एक मरतबा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको मालूम है, आज 10 मुहर्रमुल हराम इमाम अली मुकाम आपकी शहादत का दिन है। आज तबीयत कुछ उदास सी है, तबीयत कुछ अपसेट सी है और कुछ अल्फाज भी नहीं है कि हम इस वाक़े को किस तरह से बयान कर सकें। यकीनन आज दिल बहुत अफसुर्दा है और दिल खून के आंसू इस टाइम रो रहा है और आज कुछ अल्फाज की समझ भी नहीं आ रही कि इमाम अली मुकाम की बारगाह में किस तरह से हम हाज़िरी लगवाएं। ना ये ज़ुबान इस काबिल है, ना हम खुद इस काबिल हैं कि हम इमाम अली मुकाम की शहादत को बयान कर सकें, आपकी शान को बयान कर सकें। हमारे अल्फाज तो ख़त्म हो सकते हैं मगर आपकी शान ख़त्म नहीं हो सकती। तो इन्हीं अशार के साथ आज की ट्रांसमिशन का आगाज़ करेंगे और हमारे दरमियान किबला इलामा साहब मौजूद होंगे और हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आज इमाम अली मुकाम की शहादत का वाक़या और आपकी शान जो है कि अहले बैत उज़ाम की जो शान है वो आज हमारी ट्रांसमिशन के थ्रू आप सब तक पहुंचाई जाए। लेकिन उससे कबल एक मरतबा फिर मैं बहुत ही मशकूर हूँ MUQ प्रोडक्शन की पूरी टीम का कि जिनकी विसादत से आज आप सब लोग हमें समाअत फरमा रहे हैं। और दुआ है रब कायनात हमारी इन काविशों को कबूल फरमाए और इंशाअल्लाह ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे। आप सबके प्यार, आप सबके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा भी आप सब लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो नाज़रीन, बिला तख़ीर इन्हीं अशार के साथ किबला इलामा साहब की जानिब बढ़ेंगे और अपनी ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करेंगे कि मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को माशर में चैन होगा। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को माशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। क्योंकि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन। सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। तो नाज़रीन, बिला तख़ीर बढ़ते हैं किबला इलामा साहब की जानिब। आज हमारे दरमियान बहुत ही खूबसूरत शख्सियत जो अल्हम्दुलिल्लाह किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेपनाह इज़्ज़तों से नवाजा। और आप जब बोलते हैं तो दिल को खुद सुकून मिलता है। आपकी गुफ्तगू से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, चूँकि हम लोग यहाँ पे सीखने के लिए बैठे हैं। और दुआ है रब कायनात हमें ऐसी उलमा किराम की बैठक में बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उनसे कुछ ना कुछ सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो मेरी मुराद हज़रत अल्लामा कारी सुहेल आरफ मोइनी साहिब हैं जो कि आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह उनकी तरफ बढ़ते हैं। जी किबला अस्सलामु अलैकुम। किबला कैसी सेहत आपकी, खैरियत से? किबला चूँकि आज 10 मुहर्रम हराम का दिन हमारे दरमियान मौजूद है और हम सब
امام علی مقام کی ذات سے بھی واقف ہیں، آپ کی قربانیوں سے بھی واقف ہیں، اور آج اس موضوع پہ آپ روشنی ڈالیے کہ امام علی مقام کس مقصد کے تحت مدینہ شریف سے مکہ شریف آئے، اور مکہ سے پھر آگے آپ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے، کربلا کی جانب روانہ ہوئے، اور اس کے بعد آپ کا وہاں پہ کردار کیا رہا اور وہاں کی صورتحال کیا رہی، اور 10 محرم والے دن کا جو مکمل واقعہ تھا اس میں سے چند اہم باتیں آپ گوش نظر فرمائیے۔ اس میں یہ ایک تو بڑا ایک وسیع سا موضوع ہے، عنوان ہے، جی اور پھر آپ کی ذات، اس کو آپ ہمہ جیت جی بے شک صفات کی حامل ذات آپ بے کہیں، شک سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین جی بے شک رضی اللہ رضی تعالی اللہ عنہ۔ عنہ، آپ کی دین اسلام کے لیے قربانیاں اور تگ و دو، اور وہ جو ایک فلسفہ ہے نا آپ کی شہادت، بے شک آپ یقین مانیں کہ وہ میرا جو اپنے جملے ہیں، ذاتی جملے ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ ایک حضرت امام علی مقام ہی ہے کہ جو یہ کر سکتے ہاں تھے، کیا بات ہے، کیا اور انہوں نے بے کیا ہے، شک بے شک اور انہوں نے ثابت کیا ہے۔ بے شک اور یہ ایسے جو معاملات ہیں یہ استقامت مانگتے ہیں۔ بے شک جوان بیٹے کا لاشا آپ نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہو، اللہ بڑے بڑے کو جگر چھلنی ہو بے جاتی شک بے شک ہے، جگر پھٹ جاتا ہے بے بندے کا۔ شک ابھی ہم بچوں والے ہیں، ہمارے بچے ہیں، تو ہم سوچ نہیں سکتے بچے کو کانٹا لگ جائے۔ بے شک ایک جوان ہے، 18 سال کا بچہ ہے، 17 سال کا، 19 سال کا بھتیجا ہے، بتیجا اس کا آپ لاشا اٹھا رہے ہیں۔ 6 ماہ کا آپ کا بچہ ہے، آپ کے ہاتھوں پر جام شہادت نوش کرتا ہے۔ اللہ تو ہمارے تو ذکر کرتے ہوئے ہماری زبانیں کانپتی بے ہیں شک بے شک اور ہمارے جگر چھلنی ہوتے ہیں، تو بے شک کہاں وہ ذات کہ اس نے اپنے ہاتھوں پر لاشیں اٹھائے، اللہ اپنے دوستوں کی لاشوں کو دیکھا، پھر جس طرح ظالموں نے لاشوں کا مسئلہ بنایا، اللہ لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، اللہ کس طرح، تو وہ تو سارا منظر اپنی آنکھوں سے بے دیکھ شک رہے بے تھے۔ شک تو آپ سوچیں کتنا اس کے لیے ایک جگرا چاہیے ہوگا۔ بے شک میں نے تو یہ بھی روایات میں پڑھا ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک سفید ہو گئی تھی، اللہ لیکن استقامت کا پہاڑ تھے۔ پہاڑ خود استقامت کو اس دن میں کہتا ہوں کہ آپ کو دیکھ کر استقامت کو رشک آ رشک آ رہا رہا تھا، ہوگا، کیا بات ہے، اور کیا کہنے میں کہتا ہوں کہ استقامت سوچ ہی نہیں سکتی کہ اتنا بھی کوئی استقامت والا کیا شخص بات ہوتا ہے۔ ہے، کیا استقامت بات کی ہے، بھی بہت پہنچ خوب، اتنی نہیں ہے بے شک بے شک، جو کیا اظہار کہنا، حضرت امام علی مقام نے کیا ہے۔ بے شک بے شک فرشتے حیران ہو رہے ہوں گے کہ کیا یہ انسان ہے، کیا یہ شخصیت ہے کہ لاشیں اٹھائی جا رہا ہے، لاشیں اٹھائی جا رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کری جا رہا ہے، اور پھر آخر پر جو ہے وہ کیا خود بھی شہید ہو جاتا ہے۔ اللہ یہ فلسفہ جو ہے یہ حضرت امام علی مقام کا، میں تو کہتا ہوں یہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو ذکر کریں، بے شک بے شک، اور کس طرح ہم اس عنوان کو، اس موضوع کو، اس سارے معاملات کو ہم 2 جملوں میں کس طرح ہم بیان کریں، ہمیں تو اس کی سمجھ نہیں آتی۔ بے شک بے شک، بہرحال اللہ پاک نے ہمیں، یہ سب سے بڑی توفیق ہے ہمارے لیے کہ اللہ پاک نے ہمیں آپ کے محبین میں رکھا ہے۔ بے شک الحمدللہ، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ کا ذکر کرنے والوں میں، آپ کے ساتھ محبت کرنے والوں میں، آپ کے اس فلسفہ کو سمجھنے والوں میں، ورنہ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، خدا کا گواہ میں اپنے کانوں سے سنا، میں نے پاؤں کے نیچے زمین نکل جاتی ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ 2 نعوذ باللہ، میں تو کہتا ہوں یہ کفری عقل میں، کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ شہزادہ اس کو کہتے ہیں جو شراب پیتا ہے، اس کو شہزادہ ہوتے ہیں۔ جن کے نزدیک ہے شہزادہ، وہ اپنے شہزادوں کو اسی طرح کی تعریف کرتے ہوں گے۔ ہمارے تو شہزادے ایسے ہوتے ہیں کہ نانا اپنی کمر پر بٹھا کر ان کو کھلا رہا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، ہم تو شہزادے ان کو کہتے ہیں جن کو اپنے کندھوں پہ بٹھائیں، اور وہ قلب اطہر، وہ سینہ مبارک کہ جس پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، پورے کا پورا قرآن نازل ہوتا ہے، اور اس جگہ پر
اس شہزادے کے پاؤں لگتے ہیں. اللہ کیا یہ بڑی چیز ہے کہ میں اس کو جتنا اس پہ آپ غور کریں گے آپ کو اتنا لطف آئے گا. کیا شہزادے کی قسمت ہے کہ شہزادہ کندھوں پہ سوار ہے اور جس قلب اطہر پر اللہ کی طرف سے وہی اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے این اسی جگہ. آپ بچے کو اٹھائیں اپنے کندھوں پہ بٹھائیں, ذرا کندھوں پہ بٹھائیں گے تو اس کے پاؤں آگے آئیں گے تو وہ این دل کی جگہ پر پاؤں آئیں گے. کیا شہزادے کی شان ہے. اور پھر شہزادے کو پیاس لگتی ہے, اپنی زبان شہزادے کے منہ میں دیتے ہیں, بوسے دیتے ہیں, کہتے ہیں اللہ اس سے پیار کر, میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر. پھر قربان جائیں حضور کی ذات اقدس والا شان پر کہ آپ ہمیں بھی نہیں بھولے. ہم گناہگار جو 1400 سال بعد میں دنیا میں آنا تھا ہمیں بھی آپ نے یاد رکھا. عرض کرتے ہیں مولا کریم میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر. اور پھر عرض کرتے ہیں مولا جو اس سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کر. کیا بات ہے, کیا کہنا, جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر. مطلب ہمیں بھی حضور نے جو ہے وہ اس دعا میں شامل کیا. تو یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہم امام علی مقام کے نام لیواؤں میں ہیں. تو آپ جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو یہ حضرت امام علی مقام کی جو شہادت ہے یہ اچانک نہیں ہے کہ اچانک شہید ہو, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا بس شہید ہو گئے. نہیں, بچپن سے ہی ایک دفعہ حضور کمرے میں گھر میں تشریف فرما تھے. ایک زوجہ محترمہ کی آپ نے ڈیوٹی لگائی, حضرت ام سلمہ تھی, حضرت ام عائشہ صدیقہ تھی, مجھے یاد نہیں آ رہا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو اندر نہ آنے دیجیے گا. اس وقت کیفیت تھی وہی نازل ہونے کی, آپ کے پاس فرشتہ موجود تھا. حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین چلے گئے حضور کے پاس. جب پہنچے تو حضور نے بٹھایا, پیار کیا. تو فرشتہ کہتا ہے کہ یہ بچہ کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میرا نواسہ ہے, میری بیٹی کا بیٹا ہے, حسین ہے اس کا نام. تو فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ سوال اس لیے نہیں تھا کہ یہ بچہ کون ہے, کہ فرشتے کو پتہ نہیں تھا. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ آپ کے اسی بچے کو آپ کی امت ہی شہید کر دے گی. یہ بچپن سے شہادتیں تھیں. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ بے شمار روایات ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ حضرت امام حسین نے شہید ہونا, یہ سبھی کو معلوم تھا اور روز روشن کی طرح واضح تھی یہ چیز کہ حضرت امام حسین شہید ہونا, حضرت امام علی مقام کو شہید کیا جائے گا. آپ نے یعنی اتنی روایات تھی حضور کی. حضرت ام سلمہ کو آپ نے مٹی لا کے دی, ارشاد فرمایا کہ ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھنا, جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھنا میرے اس نواسے کو شہید کر دیا گیا. یہ بڑی روایات موجود تھی اور سبھی کو معلوم تھا. صحابہ کرام کو معلوم تھا, جو اس وقت کئی صحابہ کرام تھے. سن 60 ہجری 61 ہجری میں بے شمار صحابہ کرام بھی تھے, کیونکہ غالباً 110 ہجری کے قریب آخری صحابی کی جو ہے وہ وفات ہوتی ہے. تو 50 سال بعد تک صحابہ کرام سمجھے کہ موجود تھے. تو صحابہ کرام تو بے شمار تھے. تو حضرت امام حسین کی شہادت کا سب کو معلوم تھا, لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ اس سفر میں حضرت امام حسین شہید کر دیے جائیں گے. ہوتا یوں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ, اب کچھ لوگ اس میں بھی بڑی مبالغہ رائی کر جاتے ہیں, جو بھی معاملات تھے ہم اللہ کے سپرد کر کے خاموشی اختیار کرتے ہیں. وہ صحابی رسول ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کل وعد اللہ الحسنى, کہ اللہ پاک نے سب صحابہ کرام کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا, اچھا برتاؤ کرنے کا وعدہ کیا. اب اللہ جانے اور ان کے معاملات جانے, ہم تو بس خاموشی اختیار کرتے. ہم نہیں کہتے کہ آپ حضرت امیر معاویہ کے جلوس نکالیں, جلد سے جلوس کریں, آپ اس طرح کریں, یہ نہیں کہتے, لیکن آپ کم از کم زبان درازی تو نہ کریں. صحابہ پیغمبر ہیں, انہوں نے حضور کو دیکھا ایمان کی حالت میں. اور پھر حضرت امام حسین کو حضرت امیر معاویہ آپ حساب لگائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے 40 ہجری میں, 39-40 ہجری میں. تو 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک 20 سال بنتے ہیں. 20 سال تک حضرت امیر معاویہ حضرت سیدنا امام حسین کو سالانہ پیسے بھیجتے رہے ہیں, اشرفیوں کی صورت میں تھے یا جو بھی تھا, بھیجتے رہے. حضرت امیر معاویہ کا جو حضرت امیر معاویہ کی طرف سے آتا تھا, حضرت امام حسین وہ لیتے تھے, اپنے گھر میں استعمال کرتے تھے, قبول کرتے تھے. اگر کوئی دشمنی ہوتی, معاملات ہوتے
تو وہ حسین کہ جو یزید کے خلاف نکلا ہے، آپ اس بات کو سمجھیں کہ وہ حسین جو یزید کے خلاف نکلے ہیں، اگر لڑائی ہونی ہوتی تو حضرت امیر معاویہ کے خلاف خروج نہیں کر سکتے تھے؟ کیا بات ہے، بے شک نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ اتنی جرت و استقامت ہے. ایک طرح سے اگر آپ اس طرح دوسرے ہاتھ میں جائیں گے، دوسری طرف آپ بات کو لے کے جائیں گے تو پھر رزلٹ اس کے بڑے غلط ہو جائیں گے. سارا معاملہ ہی کٹ مٹ ہو جائے گا کہ حضرت امیر معاویہ کے خلاف حضرت امام حسین نے کیوں نہیں خروج کیا. کیا آپ اس کا رزلٹ نکالیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ نقل کفر نباشت. آپ یہ کہیں گے کہ اس کے پاس فوج بڑی تھی تو حضرت امام حسین کمزور تھے، نعوذ باللہ من ذالک. ایسا نہیں ہے، ان کے خلاف خروج بنتا نہیں تھا. جب ان کے خلاف خروج بنتا نہیں تو پھر ہم کیوں ان کے خلاف جائیں؟ جس کے خلاف خروج بنتا تھا حضرت امام حسین نکلے ہیں. جب اس نے بیعت کا کہا ہے، یہ رجب کا واقعہ ہے، حضرت امیر معاویہ کی وفات ہو جاتی ہے تو یزید کا آرڈر آتا ہے مروان کو کہ آپ لیں، بیعت لیں حضرت امام حسین سے اور عبداللہ ابن عمر سے، حضرت عبداللہ ابن عمر نہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر سے آپ بیعت لیں. حضرت امام حسین کو بلایا جاتا ہے. آپ نے فرمایا یوں رات کی تاریکی میں ڈر چھپ کے بیعت نہیں کرنے والا، صبح ہوگی لوگوں کے سامنے دیکھیں گے کیا کرنا ہے. تو بات رفع دفع ہو گئی. اسی رات حضرت امام علی مقام نے، کیونکہ حضرت امام علی مقام یزید کے لیے بیعت نہیں کرنا چاہتے، کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنا چاہ رہے تھے. یزید نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر آپ بیعت کریں، اپنے گورنر کو پیغام بھیجا جو مدینہ میں تھے. لیکن آپ چونکہ وہ تھی یزید کے لیے لہذا آپ نے بیعت نہیں کی. تو آپ اسی رات ہی نکلے ہیں. بس دو صحابہ بھی، محمد بن حنفیہ آپ کے بھائی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، ان سے بھی بات ہوئی. انہوں نے بھی عرض کیا کہ بھائی جان آپ کدھر کا ارادہ ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں بیعت نہیں کرنا چاہتا، مکہ جاتا ہوں، وہاں پہ دیکھتا ہوں معاملات کیا ہیں، کیونکہ وہ حرم ہے، مکہ ہے، وہاں پہ لڑائی جھگڑا بھی لوگ نہیں کریں گے اس سیاح سے، تو چلیں وہاں پہ چل کے دیکھتے ہیں. حضرت امام علی مقام اپنے خانوادہ نبوت، اپنے اہل بیت کو لے کر نکلتے ہیں، مکہ مکرمہ آتے ہیں. بڑا رش ہوتا ہے، بڑی آپ کی وہاں پہ لوگ، ظاہری بات ہے کون ہے جو واسع رسول کو دیکھنا پسند نہیں کرے گا، سلام لینا پسند. وہ جہاں پر جاتے تھے لوگوں کا وہاں پہ بھیڑ ہو جاتی تھی، جیسے کوئی جلسہ ہو، جیسے کوئی یعنی لوگ یوں امڑے چلے آتے تھے حضرت امام حسین کے پاس. یہاں پر ہی مکے میں، ادھر کوفہ میں جو شیعان علی تھے، بڑے نام ہے اس کے، تاریخ میں بہت زیادہ ہیں، ہر تاریخ کی کتاب میں تقریباً لکھے ہوئے. انہوں نے پہلا خط لکھا، مکہ میں حضرت امام حسین کو ملا. خط میں کیا لکھتے ہیں؟ جی آپ ہمارے پاس آئیں، ہمارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے. اور بڑی انہوں نے جو ہے وہ اس میں لکھی اپنی جو معاملات تھے کہ حالات بڑے خراب ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہدایت کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے، آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. بڑی تسلیاں جو کچھ وہ کر سکتے تھے. خیر وہ خط ملے، اور خط ایک دو نہیں، میں مختصر کرتا ہوں. آپ نے تھیلے بنائے، تھیلے، ایک تھیلے میں 2-4 خط نہیں ہوتے. آپ تھیلے کا لفظ ہی سوچیں کہ تھیلے میں کتنے خط ہوں گے، 20 25 30 40 50 60 کم از کم اتنے تو ہوں گے نا. 2 تھیلوں، 2 خطوں سے کوئی بھی تھیلا نہیں بناتا، وہ تو بندہ پاکٹ میں ڈال لیتا ہے. تھیلے آپ نے بنائے، 2-3 تھیلے تھے. اس تھیلے میں خط تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 150 خط تھا. آپ سوچ سکتے ہیں 150 خط حضرت امام علی مقام کو بھیجا. اب حضرت امام علی مقام جیسے شخص ہو، لوگ اس کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہو. آج آپ کا اور میرا، ہم اپنا حساب لگا لیں. آپ کو رستے میں کھڑے ایک شخص کہتا ہے یار مجھے قرآن کی آیت سکھا دیں، مجھے یہ نیکی کی ہدایت کر دیں، مجھے نیکی کی بات بتا دیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اس کو نہیں بتائیں گے؟ آپ اگر نہیں بتائیں گے تو کل قیامت کے دن آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ نے دین پڑھا ہے، دین سکھا ہے، آپ کسی کو دین سکھا نہیں رہے. تو آپ اور میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم ضرور اس کو سکھائیں. اپنا کام ڈیلے ہوتا ہے تو ہو جائے، دین اس کو لازمی سکھائیں. اگر نہیں سکھائیں گے تو ہمارے اپنے دل میں یہ بات اٹھے گی، یار کل قیامت کے دن اس نے اگر کہہ دیا کہ میں نے جناب
سہیل کو کہا تھا کہ مجھے دین سکھائیں، اس نے مجھے سکھایا ہی نہیں، تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ آپ اور میری سوچ ہے۔ تو کہاں پہ حضرت امام علی مقام 150 خط آیا اور آپ اگر نہ جاتے تو سوچیں آپ یہ گوارا کر سکتے تھے کل قیامت کے دن یہ کوفہ والے میرا گریبان پکڑیں کہ آپ کو ہم بلاتے رہے آپ آئے نہیں؟ یہ خالصتاً دین کی حفاظت اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں نعوذ باللہ من ذالک، پھر وہی بات نقل کفر نباشد کہتے ہیں جی وہ جا رہے تھے، انہوں نے بغاوت کی، خروج کیا اور وقت کے حاکم نے پکڑ کے جناب نعوذ باللہ شہید کر دیا، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو پتہ نہیں یہ چیزیں کہاں سے وہ ثابت کرتے ہیں۔ 150 خط انہی لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کو اگر کوئی بندہ کہے یار ہمیں دین کی بات سکھائیں ہمارے گاؤں میں آ کے، تو آپ نہیں جائیں گے؟ جائیں گے، ضرور جائیں گے۔ آپ کے ذہن میں یہ ضرور ہوگا یار کل قیامت کے دن اس نے مجھے میرا گریبان پکڑنا ہے۔ تو 150 خط ہے، یہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 150 کہہ رہا ہوں، ادروائز اس سے زیادہ کی تعداد ہے۔ اور قبلہ یہ تاریخ میں یہ بھی ساتھ واضح کرتے جائے گی، تاریخ میں یہ خط جو تھے وہ آج بھی تاریخ میں ملتے ہیں، موجود ہیں، حرف بحرف موجود ہیں۔ اس سے 60 برس پہلے کے حضور کے لکھے ہوئے خط وہ موجود ہیں، ہر چیز کتابوں میں موجود ہے۔ آپ کوئی تاریخ کی کتاب پڑھیں، تبری شریف پڑھیں، آپ ضیاء النبی شریف پڑھیں، آپ پرانی کتب پڑھیں، آپ کو ساری چیزیں اس میں ملیں گی، یہ سارے خط ملیں گے۔ جس بندے نے بھی تاریخ لکھی ہے اس نے یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں، اور یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے کہ چھوٹا موٹا واقعہ ہو، کوئی بندہ صرف نظر کر کے گزر جائے اور یا اس کی جو ہے وہ چیدہ باتیں یا موٹی موٹی باتیں لکھ کے آگے چلا جائے، نہیں، اس کی تو ہر چھوٹی سے چھوٹی بات لکھی ہے، محفوظ ہے تاریخ میں۔ سب سے بڑا مارکہ یہی ہے، ایک اندوناک اور بہت بڑا مارکہ ہے، اور یہ ہر کتاب میں موجود ہے، آپ اس کو پڑھیں، سارے خط آپ کو مل جائیں گے۔ اور یہ خط آپ کو ملتے ہیں، پھر آپ نے ارادہ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے جانا ہی جانا۔ کیوں؟ اور کیونکہ دین کا کام ہے، خالصتاً دین کا کام ہے، اس میں کوئی۔ اور پھر مزے کی بات آپ سنیں، جو لوگ یہ ثابت کرتے ہیں جی وہ جو ہے وہ حکومت کے لیے نکلے تھے، اتنی بیوقوف ذہانت ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر حکومت کے لیے نکل رہے ہیں تو 7-6 ماہ کے بچے کو لے کے جائیں گے۔ کیا بات ہے! یہ بھی پتہ ہے کہ وہ گڑھ ہے، فوجیں ہیں ان کی، ہزاروں کی تعداد میں ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہے، فوجیں آئیں گی، ان کا مقابلہ کرنا ہے، تو پھر بندہ بیویوں کو لے کے چلتا ہے، اور پھر تعداد میں صرف 40-50 جاتا ہے۔ مکہ میں جو اپنے آپ کے ہاتھ پر بیعت اس کو نہ بھی کہیں، لیکن آپ کے جو متقدین تھے، جانثار تھے، محبت کرنے والے، آپ سب کو دعوت دیتے، سب کو لے کے نکلتے، کم از کم کوئی 5, 7, 8, 10 ہزار کا کوئی لشکر تو نکلتا ہے وہاں سے۔ تو کیا خیال ہے اگر کوئی بندہ گورنمنٹ کے لیے جا رہا ہو، گورنمنٹ کو ہاتھ ڈالنے کے لیے، تو بندہ کیا اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ان کو بندہ لے کے جائے؟ بیوقوفی والی باتیں ہیں کہ گورنمنٹ کے لیے نعوذ باللہ نکلے، نہیں، آپ صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے، کیونکہ لوگ ہر خط آپ پڑھیں، خط کا کوئی خط کا متن پڑھیں، آپ کو ایک ہی جملہ ملے گا، ہمارا ہدایت کرنے والا کوئی نہیں، ہمیں ہدایت کے لیے آئے، ہمیں اللہ کے رستے پر آئے، اللہ کے رستے کی تعلیم دینے کے لیے ہمارے پاس آئے، ہمیں ہدایت کے لیے، تو آپ خالصتاً اس کے لیے نکلیں۔ بہرحال پھر لوگوں کے مشورے سے کہ وہ بڑے غدار قسم کے ہیں، کوفہ والے اتنے قابل اعتبار نہیں ہیں، آپ نے حضرت اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا، مسلم بن عقیل سے کہا کہ وہاں کے حالات مجھے بتائیں، وہ آپ گئے، بات بڑی ایک طویل واقعہ ہے، طویل تفصیل ہے اس کی، اور مختصر اس کو جو ہے اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ وہاں کے حالات مجھے بتائیں۔ آپ وہاں پہ پہنچے، وہاں پہ حالات 18,000 لوگوں نے ایک دن میں بیعت کر لی، ایک دن میں 18,000 لوگوں نے، 18,000 لوگ بیعت کر چکے ہیں۔ تو وہ جو سچویشن تھی وہ تو بڑی حوصلہ افزا تھی، اگر مسلم بن عقیل نے فوراً خط لکھ بھیجا کہ تلواریں آپ کے ساتھ ہیں، لوگ آپ کے ساتھ ہیں، بیعت کر چکے ہیں، سب ہمارے ساتھ ہیں، آپ آ جائیں۔ اب جب یہ خط ملا مکہ میں حضرت امام علیہ مقام کو، حضرت امام علیہ مقام نے فوراً قسم کیا کہ حالات بھی ٹھیک ہیں، پھر تو جانا بنتا ہے۔ اب حالات بھی ٹھیک ہیں، پھر بھی نہ جاتے تو کیا خیال ہے؟ یہ میں اور آپ تو گوارا کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نسبت نہیں کر سکتے حضرت امام علیہ مقام کی طرف، جنہوں نے نبوت کے ہاتھوں سے تربیت پائی، سبحان اللہ، حضور کی چھاتی پر جنہوں نے کھیل کے تربیت لی، جنہوں نے حضور کا لعاب چوسا، جن کو حضور نے اپنا خون کہا ہو، تو وہ اس طرح پیچھے ہٹ سکتے ہیں دین کے معاملات میں؟ خیر آپ چلے، صحابہ کرام نے کافی کہا کہ پھر بھی لوگ غداری کریں گے، یہ تو ایک جملہ بہت پیارا ہے، آپ نے فرمایا کہ جو مجھے رسول اللہ نے حکم دیا ہے میں وہ پورا کروں۔ اللہ، کیا بات ہے! کل نانا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟
مجھے حضور نے حکم دیا ہے لہذا میں نے وہ پورا کرنا ہے. ساتھیوں نے پوچھا جو منع کر رہے تھے کہ وہ حضور نے کیا آپ کو حکم دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ میری جان تو نکل سکتی ہے، حضور کا راز میں افشا نہیں کر سکتا، یہ نہیں میں بتا سکتا. تو اس سارے واقعہ کے بعد اس جملے کا مطلب ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ حضور نے یہی فرمایا ہوگا کہ پیارے بیٹے آپ نے لازمی جانا ہے وہاں پہ، آپ نے وہاں پہ لازمی جانا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا آپ نے، یہی ہدایت کا رستہ ہے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ آپ کو یہی فرمایا ہوگا جو آپ بہرحال آپ نے قصد کیا، اور رستے میں ہی آپ کو وہاں پہ حالات جو تھے وہ ناسازگار ہو گئے. وہاں پہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ بڑے پیارے حضور کے صحابی تھے، وہ اس وقت کے گورنر تھے. یزید نے کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ ابن زیاد نے کیا، یزید نے نہیں کیا، اس کو نا یزید کو بچانے کے لیے. لیکن ظالم یہ بول جاتے ہیں کہ انہی دنوں ابن زیاد پر یزید بڑا غصے تھا، ناراض تھا. لیکن جب یزید نے مشورہ لیا کہ کیا کیا جائے، لوگوں نے کہا جی ایک ہی بندہ ہے جو وہاں کے حالات کنٹرول کر سکتا ہے، وہ ابن زیاد ہے. تو یزید نے اگر اتنا ہی پاک صاف ہوتا تو یزید نہ ابن زیاد کو بھیجتا. اپنی ناراضگی اس نے بلا دی، حضرت امام علی مقام کے ساتھ دشمنی اس نے جان بوجھ کے لیے. اس کو پتا تھا کہ یہ وہاں کے معاملات جو ہے کہ اچھے سے دیکھ سکے گا. وہ انتہائی بدطینت اور انتہائی ظالم اور سفاک آدمی تھا ابن زیاد. تو یزید نے اس کو بہتر سمجھا اس معاملات کے لیے. تو ابن زیاد کو اس نے کہا اپنی ناراضگی چھوڑ کے جناب اس سے صلح بھی کر لی اور اس کو گورنر بنا دیا. اس نے آتی حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور وہاں پہ آ گیا. اب دیکھیں اگر یزید کا یہاں پہ نہ ہوتا ہاتھ تو کیوں بھیجتا اس کو ابن زیاد کو؟ لیکن اس نے جان بوجھ کے بھیجا ہے کہ وہ نکل چکے ہیں، حالات خراب ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے اس نے باقاعدہ اجازت دی تھی. بہرحال ابن زیاد کوفہ کا گورنر بنتا ہے اور وہ حالات کو کنٹرول کرتا ہے لالچ دے کر، یہ جیسے بھی ایک تفصیل اور لمبا واقعہ ہے. تو ادھر حضرت مسلم بن عقیل کو بالآخر شہید کر دیا جاتا ہے اور آپ ایک ساتھی کو کہتے ہیں کہ اب یہ میرا پیغام بھائی حسین تک پہنچا دینا. تو وہ پیغام پہنچتا ہے، آپ رستے میں آ چکے تھے حضرت امام علی مقام، اور جب وہ پیغام شہادت کا پہنچا، بچوں کی شہادت کے پیغام پہنچے، حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے پیغام پہنچے، تو اس کے بعد پھر واپسی مشکل تھی. حالات اتنے خراب ہو گئے تھے، حالات واپسی کیوں کر ہو سکتی تھی، کیسے ہو سکتی تھی. بہرحال آپ چلتے گئے اور کربلا میں پہنچے. کربلا میں جب پہنچتے ہیں تو یزید کی جو نامزد اور وہاں کا گورنر ابن زیاد ہے، وہ حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے اس نے گفت و شنید کی. تو آپ نے اس کے سامنے 3 شرطیں رکھی. آپ نے فرمایا کہ مجھے چونکہ یزید کو بیعت درکار ہے تو مجھے دمشق بھیج دے، میں یزید کے ساتھ بات کروں گا، جو معاملات ہوں گے وہ آپس میں ہم کریں گے. یا پھر اگر انہی لوگوں نے مجھے بلایا ہے، یہ ان کے خطوط ہیں، اتنے خطوط ملے، اگر یہ لوگ اب نہیں چاہتے ہدایت، یہ خود ہی اگر وڈرا کر چکے ہیں، اگر خود ہی یہ نہیں چاہتے تو پھر مجھے جانے دیں جدھر میں جانا چاہتے، پھر مجھے چھوڑ دیں، فری کر دیں مجھے. جب ان کو ضرورت ہی نہیں ہے میری تو پھر جان بوجھ کے میں ضرور اس طرح کروں گا، مجھے جانے دیں یا واپس مجھے مکہ جانے دیں. لیکن وہ جو ابن زیاد تھا، وہ میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ بڑا صفاک قسم کا انسان تھا. وہاں پر شمر الجوشن جو کرتا دھرتا اس واقعے کا، اس نے کہا ابن زیاد کو کہ تیری یزید کی بلے بلے کیسے ہوگی اگر تو اس کو دمشق جانے دے گا یا چھوڑ دے گا، جانے دے گا نہیں، بلکہ ان کو اپنی بیعت پر مجبور کر اور جو بھی ہو اپنی بیعت کرا کے پھر یزید کے پاس. اب یہ دیکھیں یہ تو سراسر نہ یہ تھا کہ اگر ڈائریکٹ وہاں پہ چلے جاتے تو پھر اس نے تو ہٹ جانا تھا، پھر وہ آپس میں جو ان کے معاملات ہیں تو وہ سارا اس میں رستے سے صاف ہو جائے. لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھا، وہ کہتا تھا پہلے میں پھر وہ. بہرحال یہ یزید اور اس کی ملی بھگت سب کچھ تھی. یوں پھر حضرت امام حسین کو جو ہے وہ شرائط جو ہے وہ ریجیکٹ کی گئی. کہتا ہے کہ نہیں، پہلے آپ کو ادھر بیعت کرنی ہوگی، پھر آپ کو ادھر دمشق بھیجیں گے یزید کے پاس. پھر بہرحال آپ کو یہ چیز گوارا نہیں تھی، آپ اس کے لیے راضی نہیں ہوئے اور نہ آپ مانے اس کے لیے. بہرحال 7 کو
آپ پر پانی بند کر دیا گیا، اور جب پانی بند کیا گیا تو بس وہ کیفیت ہی کچھ عجیب سی ہے. لوگ پتہ نہیں کیسے 4-4 گھنٹے اس پر تقریریں کر لیتے ہیں. میرے بچے کو 2 گھنٹے پانی نہ ملے، ایک بار اس کو پیاس لگے، کہے بابا پانی پینا ہے، اس کو پانی نہ ملے، گھنٹہ گزر جائے یار، 2 گھنٹے گزر جائے، 3 گھنٹے، ایک دن گزر جائے، میرا تو کلیجہ نکل جائے گا باہر. میں تو اپنی رگیں چیر کے اپنے بیٹے کو پانی پلا دوں گا، میں تو کس طرح برداشت کروں. لیکن قربان جائیں وہ استقامت کا پہاڑ. میں کہتا ہوں استقامت لفظ ہی بہت چھوٹا ہے، جس کی نسبت ہم حضرت امام علی مقام کی طرف کریں، یہ استقامت کی انتہا سے اوپر کی بات ہے. اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے رفقا کو، سب کو بلکتا ہوا دیکھ رہے ہیں. لیکن الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اللہ کی ذات پر اتنا توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کی ذات پر خوش، ہر حال میں اللہ کی ذات پر خوش. یہ جگرہ صرف حضرت امام علی مقام کا ہی ہے کہ جو یہ سب کچھ فیس کر رہے تھے. اپنے بیمار بچے کو حضرت امام زین العابدین، اپنے علی اصغر کو، کیا قربان جائیں. اور قبلہ یہاں پہ یہ بھی وضاحت فرمائیے گا، حضرت امام زین العابدین کربلا میں آ کر بیمار ہوئے یا آپ جب کربلا کے لیے روانہ ہوئے اس سے پہلے آپ بیمار تھے؟ نہیں، اس سے پہلے آپ بیمار نہیں تھے. وہ ہم واقعہ ایک دیکھتے ہیں کہ جب آپ وہاں سے نکلے نا، بی بی سغرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ بیمار تھی مدینہ پاک میں، تو حضرت امام علی مقام نے ان کو مدینہ میں چھوڑ دیا تھا. مدینہ میں ہی ان کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ بیمار تھی، چل نہیں سکتی تھی، آ نہیں سکتی. تو میرا نہیں خیال کہ حضرت امام زین العابدین، کیونکہ دیکھیں اتنا لمبا سفر ہے، پھر اتنا آج کل تو نہیں ہے نا، جہاز میں بیٹھے آدھے گھنٹے میں پہنچ گئے جناب، اے سی گاڑی ہے، اے سی گاڑی میں بیٹھے ہوئے، ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے گھر میں کمرے میں بیٹھے ہوئے. تو یہ ایسا نہیں ہے. بہرحال رستے میں بیمار ہوئے ہیں یا کربلا میں پہنچ کے، میں کہوں کہ 2 محرم الحرام کو آپ کربلا میں پہنچ گئے تھے، 8-7 دن وہاں پہ بھی تھے، تو وہیں پہ آپ کی طبیعت ہے وہ خراب ہو گئی، بخار ہو گئے. تو بہرحال اس کے بعد پھر 10 محرم الحرام کا وقت آتا ہے. 10 محرم الحرام سے پہلے حالات جو تھے نا وہ ٹائٹ سے ٹائٹ تر ہوتے جا رہے تھے. حالات دیگر گوں خراب، جو مرضی آپ کہہ لیں، کہ حالات بہت خراب ہوتے جا رہے تھے. آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک ہی بات کی طرف باتیں ساری جمع ہو رہی تھیں کہ آپ کی شہادت کی طرف. اب 9 محرم سیکنڈ ٹائم، پچھلے ٹائم انہوں نے یلغار کی کوشش کی، تو آپ نے اپنے ساتھی کو بھیجا، پیغام بھجوایا کہ اس طرح کرو کہ 1 رات کا ٹائم دے دو، کل صبح ہم کریں گے، اگر مارکا ہی چاہتے ہیں تو کل صبح دیں. یہ طے ہو گیا. رات کو آپ نے اپنے سارے ساتھیوں کو بلایا. یہ رات کیسے گزری یار، یہ انہیں ہی پتا ہے، نہ ہم بیان کر سکتے ہیں نہ ہم محسوس کر سکتے ہیں. کیسے ہم محسوس کر سکتے ہیں یار، پنکھا چل رہا ہے، اے سی لگا ہوا ہے، اتنے پرسکون ماحول میں، پانی کے گلاس پڑا ہوا ہے، پانی کے کولر پڑا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے، گرمیوں میں ہم کیسے محسوس کر سکتے ہیں؟ نہیں محسوس کر سکتے. ہم بیان کیسے کر سکتے ہیں جب ہماری کیفیت ہی نہیں، تو ہم بیان کیسے کر سکتے ہیں؟ پتہ نہیں لوگ کیسے 6-6 گھنٹے اس پر تقریریں کر لیتے ہیں. یہ وہی جانتے ہیں جو تپتے صحرا میں، چٹیل میدان میں خیمے گاڑ کے 3 دن کی بھوک اور پیاس برداشت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ انہیں پتا ہے کہ وہ رات کیسی تھی. لیکن ہمیں اتنا معلوم ہے وہ پھر بھی اللہ کی رضا پر راضی. کیا بات، کیا کہنا. آپ نے چراغ گل کر دیے، سبھی احباب کو بلایا، رفقا کو، گھر والوں کو، ان گھر والوں کے ساتھ علیحدہ، رفقا کے ساتھ علیحدہ چراغ گل کر دیے. فرمایا یہ صرف میرے ہی چاہتے ہیں، یہ مجھے ہی نہیں جانے دیں گے. آپ سب فری ہیں، میں اس دنیا میں بھی آپ سے راضی ہوں، آخرت میں بھی آپ سے راضی ہوں. میں اپنے نانا سے خود آپ سب کی شفاعت کرواؤں گا. آپ جانا چاہتے ہیں، جو جانا چاہتا ہے، لائٹ آف ہو گئی ہے، آپ چلے جائیں. جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، نہ مجھے پتا چلے نہ اس کو پتا چلے، چلا جائے. کیا کہنے. چراغ گل کر دیے. کچھ وقت گزرا، جب چراغ روشن کیا گیا، جو جہاں پہ تھا وہ وہی. اللہ وہ تھوڑے، وہ گورنمنٹ کے لالچ میں تھوڑے تھے جو چلے جاتے، کہ وہ اپنی وزارتوں کے لالچ میں تھوڑے تھے جو چلے جاتے. وہ حضرت امام علی مقام کے
رفقا تھے. ایک شخص کھڑا ہوتا ہے, حضرت آپ, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مجھے 1000 بار موت آئے, مجھے ایک بار موت آئے, میری لاش کو آگ لگائی جائے, کیا بات, گھوڑے دوڑائے جائیں, اللہ, خاک میں ملا دیا جاؤں, میں پھر زندہ ہوں. کیا بات, میں چاہتا ہوں 1000 بار مجھے ایسی موت آئے لیکن میں آپ کے ساتھ ہی آئے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یہ آپ کے جانثاروں کا جذبہ تھا. بے شک بے شک. کیا کہتے ہیں, ایک کہتا جی مجھے 1000 بار جلا دیا جائے, اللہ اکبر, میں پھر بھی آپ کے ساتھ, آپ کے ساتھ. کیا بات ہے, یہ آپ کے رفقا کا جذبہ تھا. بس پھر صبح ہوتی ہے, آپ نے پھر ایک اتمام حجت کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا. فرمایا لوگوں دیکھو میرے حق کو پہچانو, میں کون ہوں, سمجھو تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں, جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں اس کا نواسا ہوں. تمہیں معلوم ہے مجھے محبوب حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا پیار کیا ہے, میرا ان کے ساتھ تعلق کتنا تھا, کیسا تھا. ہمیں وہ اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے, ہم سے اتنی محبت کرتے تھے. اس نبی سے تم کلمہ, اس کا کلمہ پڑھتے ہو, کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے, تم سمجھو میرے حق کو. لیکن یہ کسی کے بھی دماغ میں یہ بات, دل پہ یہ نہیں اتری. بے شک بے شک. جب آنکھوں کے سامنے پردے پڑے ہو نا, بے شک, پھر ہدایت نہیں ملتی ہوتی ہے. بہرحال جب کوئی نہیں مانے پھر وہ واقعہ شروع ہوتا ہے, لاشوں پہ لاشیں. کیا ہو سکتا ہے یار, ایک صرف 4000 لوگ ہوں, ایک اکیلا بندہ کے مقابلے کے لیے آ رہا ہوں, وہ کیا, وہ لڑائی ہے, اس کو آپ جنگ بولیں گے؟ یہ جنگ ہے, یہ صرف شہادت ہے. جو نکلتا ہے وہ شہید ہونے کے لیے نکلتا ہے. کیا بات. اور شہید آپ نے لاش اٹھائے اپنے رفقا کے, اپنے بچوں کے, اپنے بھائیوں کے, اپنے بیٹوں کے. حضرت غازی عباس کا لاش آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ پر کیا گزری ہوگی, یہ تو بس آپ ہی جانتے ہیں. بلاخر حضرت امام علی مقام کی باری آتی ہے. وہ بی بی پاک حضرت زینب سلام اللہ علیہ پر کیا گزری, بی بی پاک شہربانو پر کیا گزری, آپ کے شہزادے حضرت امام زین العابدین پر کیا گزری. اللہ پاک ان کی استقامتیں, ان کی محبتیں ہمیں بھی عطا فرمائے اس دور میں. تو حضرت امام علی مقام کو شہید کیا گیا. بہرحال مختصر یہ ہے, اسی غزوہ میں آپ شہید ہوئے, اس مارکہ میں. جب آپ شہید ہوتے ہیں تو آپ کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ آپ سجدے میں ہوتے ہیں, تو آپ کے سر پر جو ہے وہ وار کیا جاتا ہے. شمر الجوشن جو ہے وہ آپ کے وار کرتا ہے, آپ کو شہید کرتا ہے. سرداد نہ داد دست یزید حقا کے بنا لا الہ حسین. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ کچھ لوگ سورہ کاف میں اللہ کہتا ہے کہ وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں جا کے سو گئے. قربان جائیں, یہ اپنا ایمان نہیں, یہ پوری امت کا ایمان بچانے کے لیے صحرا میں جا کے سو گئے. اور پھر ایسے سوئے کہ خود جاگنے کو ان پہ رشک آتا ہے. ایسی موت ہے کہ زندگی کو رشک آتا ہے. کیا بات ہے, موت رسوا ہو چکی. وہ کیا شعر ہے, کربلا کی خاک پر ایک آدمی سجدے میں ہے, موت رسوا ہو چکی, موت رسوا ہو چکی, اور زندگی سجدے میں ہے. کیا بات ہے, کیا کہنا. تشنگی, شدت کی پیاس, تشنگی, شدت کی پیاس, اور اس طرح کر کے شعر ذرا سلپ ہو جاتے ہیں ذہن سے. تشنگی, شدت کی پیاس, گرمی اور تیروں کے وار, گرمی اور تیروں کے وار, اس حالت میں بھی اہل بیت اطہار سجدے میں ہیں. یہ ان کی شان ہے. وہ شہید, وہ زندگی بھی سجدوں میں گزار گئے, وہ شہادت بھی سجدوں میں ہے. اور پھر ہمارے چشتیوں کے امام نے تو کمال ہی کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ سرداد نہ داد دست یزید, ہاتھ نہیں دیا, سر دے دیا. وہ کسی نے بڑی اچھی بات کی, وہ کہتا ہے کہ اگر یزید کو بیعت ہی کرنی تھی تو پھر کاٹ لیتا آپ کا ہاتھ, اور اپنے ہاتھ میں لے کے کہتا کہ جو ہمیں زندہ ہاتھ نہیں دیتے ہم اس کے ہاتھ اس طرح لے لیتے ہیں. لیکن اس کی ضرورت نہیں. بے شک سر اس نے دیکھ لیا, امام علی مقام کا ہاتھ نہیں دیا. یہی فلسفہ ہے,
بے شک یہی فلسفہ ہے، بے شک یہی فلسفہ ہے حضرت امام حسین کی شہادت کا، بے شک بے شک اسی کو ہی ہم نہیں سمجھے، بے شک یہی فلسفہ ہے کہ کسی حرام خور کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیں، نہ دیں، بے شک بے شک، کیا بات ہے. یہ جس کو آپ پرچی کہتے ہیں نا، جی ووٹ جی ووٹ کاسٹ کرتے جی ہیں، جی یہ بیعت وہ ووٹ ہی ہے، ووٹ ہی ہے، بے شک یہ بیعت وہ ووٹ ہے، جس کو ہم آپ خود جو مرضی منتخب نام کرتے دیں، ہیں، بے شک اپنی تسلی کے لیے آپ جی جو مرضی جو نام مرضی دیں، نام دیں، یہ جو ووٹ ہے نا، جی ووٹ، جی یہ وہی بیعت ہے. بیعت ہے، بے شک تو یہ حضرت امام حسین نے ہمیں اپنا سر قربان کر کے ہمیں یہ بتا بتا دیا. دیا. دیکھو لوگوں، کیا کسی بات، شرابی، کسی حرام خور اور کسی سرکش کیا بات، دین کے باغی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ لے، بے شک بے شک، سر کٹوا لیں، ہاتھ نہ لے، بے شک، سر کٹوا لیں، ہاتھ نہ لیں. ہاتھ نہ لے. کیا یہی کہہ حضرت رہے امام علیہ السلام، کیا کہہ رہے، بہت خوب بہت خوب، ظلم برداشت کیے، سب کچھ کیا، لیکن ہاتھ نہیں دیا. ہاتھ نہیں دیا. کیا یہی بات، آج کا فلسفہ ہے، یہی کامیابی ہے، بے شک یہی دین کی حفاظت ہے، یہی اللہ کو مقصود ہے. بے شک. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، میں نے خواب دیکھا حضور کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں، بڑی پریشانی کی کیفیت. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کیفیت کیسی ہے، خیریت ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، ابھی ابھی میرے نواسے کو شہید کر دیا گیا، میں کربلا کی خاک سے آیا ہوں، میں کربلا کے میدان سے ہو کے آیا ہوں، میرے نواسے کو شہید کر دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، پھر میں نے یہ واقعہ یاد رکھا، اور جب وہ قافلہ مدینہ میں واپس آتا ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام کو شہید کر دیا. کہتے ہیں کہ میں نے جب وہ وقت ٹیلی کیا نا، تو جس وقت مجھے خواب آیا تھا نا، اسی وقت کا یہ ہوا تھا. اللہ پاک ہمیں آپ کا فلسفہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی اللہ پاک. آمین. جی ماشاء اللہ، قبلہ حضرت علامہ قاری سہیل عارف موئینی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں اور بڑے محبت بھرے انداز میں واقع کربلا بیان فرما رہے تھے. دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو واقع کربلا سمجھنے اور حضرت امام علی مقام کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے انہی اشعار کے ساتھ کہ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. نبی کریں گے اسی کی عزت کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. نبی کریں گے اسی کی عزت کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین.